नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मुसलमान भाइयों, बहनों, बेटियों, बेटों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, जो हाज़रीन महफ़िल हैं वो भी, और जो दुनिया भर से इंटरनेट के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सब को चूँकि इस माह मुबारक में 20 जमादी सानी जो है उसमें सैयदा पाक सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत पाक हुई थी, और 22 जमादी सानी जो है उसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल पाक है। हमारी जो अगली महफ़िल होगी तो वो जमादी सानी के बाद होगी, रजब का महीना आ जाएगा, इसलिए हमने आज उन दोनों हस्तियों के तज़किरे पाक के लिए ये महफ़िल सजाई है। पहले जो हिस्सा होगा उसमें मैं सैयदा पाक की बारगाह में अपनी और आप सब की जानिब से जो है वो ये हदिया अक़ीदत, नज़राना अक़ीदत पेश करूँगा, क्योंकि ये बात ज़हन में रखें कि जो आदमी गुफ्तगू कर रहा होता है, जो ख़िताब कर रहा होता है, और जो सुन के सुबहान अल्लाह कहते हैं, दोनों को सवाब में बराबर का हिस्सा मिलता है, ये फ़र्क नहीं। वो ऐसे ही है जैसे आप ख़िताब कर रहे हैं, जिसको वो बातें सैयदा पाक के तज़कार, सैयदना सिद्दीक़ अकबर के तज़किरे पाक अच्छे लगेंगे, जिनके चेहरे उससे रोशन होंगे, खुश होंगे, उनको मुझसे ज़्यादा ही बल्कि अजर मिलेगा आप लोग। तो इसलिए जब इस तरह की महफ़िल में बैठने हैं तो ये अदब जो है उसको हमेशा मलूज़ ख़ातिर रखना चाहिए। दूसरी ख़ास तौर पर मैं आप सब हज़रात से गुजारिश करूँगा, आप देखें कि ये रात भर लड़के जो हैं ये तबरुक आपके लिए अहतमाम करते रहे हैं, ये ख़ुद हम पकाते हैं बावजू हो के। ये सारे नौजवान, शहज़ादा सलीम साहब जो बाहर, आपको पता है उनका बेटा जूतों पे जिनकी ड्यूटी होती है, आपके जूते संभालते हैं, आपको नंबर देते हैं वापस, ये रात भर ख़ुद पकाते रहे लंगर शरीफ जो है, और इनका बेटा साथ था और साथ ये बच्चे थे, ये हारिस था, उमर था, उमैर था, और ये जितनी मेहनत ये बच्चे सारे करते हैं। और दरवाज़े पे खड़े हुए ख़ास तौर पे बदरुल हसन साहब जो हमारे दायरा मुखलिसीन के सदर हैं, आपको पता है बहुत बड़े घराने से, आपका अल्लामा इकबाल के अजीज़ों में से हैं, और बाहर के पढ़े हुए, लंदन की यूनिवर्सिटी से डिग्रियाँ ली हुई, वो भी यहाँ पे चक्कर रात भर लगाते रहे। जो एहतमाम, जो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, वो डॉक्टर वसीम साहब माशाल्लाह PhD डॉक्टर जो बाहर खड़े आप में से हर एक को रिसीव करते हैं, बाबा फुरकान रिसीव करते हैं, अल्ताफ़ जो है वो इनके साथ था, रात भर ये मेहनत करते रहे। ये जितना इहतमाम होता है हारिस, और ये सुल्तान मुनीर, ये साउंड सिस्टम का पीर नईम शाह साहब ख़ुद कई दफ़ा चक्कर लगाते हैं रात को। तो ये जितने ये लड़के हमारे, जितने आज भी देखें, ये सुबह सुबह फैसलाबाद से उम्र दराज पहुँचता है यहाँ पे इनका हाथ बटाने के लिए, काम करने के लिए। तो अल्लाह ताला इन सब को अपने महबूब करीम के सदक़े इतना दे, इनके दामन छोटे पड़ जाए, और आप सब जो आए हो अल्लाह ताला आपको भी अपनी रहमतों से नवाजे। आज प्रोग्राम के आखिर में हमारे दोस्त, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फैसलाबाद के, राना अकरम साहब अभी वो पहुंचने वाले हैं, और मिसेज़ अकरम भी, तो वो आपके लिए भी ख़ास तोहफ़ा हर एक को हम आज गर्म जराबें एक एक जोड़ा भी सबको पेश करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन एक एक जोड़ा, ये ना हो कि वहाँ फिर उनसे मुतालबा शुरू कर दें कि जी मुझे 2 दे, मुझे 3 दे, इस तरह फिर कम पड़ जाता है, मसला होता है। तो जो इंतज़ामिया आपको कहे आपने उसी के मुताबिक अमल करना है, कोई इससे ज़्यादती किसी किस्म की ना हो। और दूसरा मैंने आपसे ख़ास गुजारिश करनी है कि पिछली दफ़ा जब मैंने पीर जी से पूछा कि कितना हुआ है जो है हमारी बेटियों की तरफ से, तो हमेशा बेटियों की तरफ से ज़्यादा ही जो है वो उसमें हिस्सा डालती हैं खानकाह की तामीर के लिए। लेकिन पिछली मरतबा जो मर्द हज़रात और ऊपर से भी मायूस कुन था, यानी इतने पैसे आधे भी नहीं हो सके जितना हमारा लंगर का ख़र्चा होता है। तो खानकाह की आपको पता है 2 मंजिलें तैयार हुई हैं,
وہ سٹرکچر تو کھڑا ہو گیا ہے، ابھی دروازے، کھڑکیاں، فرش لگنے ہیں، باتھ روم بننے ہیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہی وہ تیار ہو جائے، کھڑکیاں دروازے لگ جائیں، تو یہ ہماری محفل وہاں پہ شفٹ ہو جائے، جو ہے ہمارا جہاں خانقاہ بن رہی ہے جبلی ٹاؤن میں، زیادہ جلد سے جلد، کیونکہ یہ ہوٹل جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی جزائے خیر دے۔ حبیب کمل صاحب جو اس کے مالک ہیں، یہ سارا کچھ اہتمام کرتے ہیں، یہاں کارپٹ ہے، چادریں ہیں، صوفے، کرسیاں لگواتے ہیں۔ یہ ہوٹل بند ہے، یہ چلتا نہیں ہے، یہ صرف ایک دن کھلتا ہے مہینے میں ہماری محفل خاص کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انہیں برکات دے، لیکن انہوں نے اس کو بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے، تو کسی وقت بھی یہ بک سکتا ہے، تو پھر ہمیں پرابلم بنے گا۔ تو آپ حضرات اپنی طرف سے بھی جتنی کوشش کر سکتے ہیں اپنے احباب کو کہیں، اگر کوئی چاہتا ہے اپنے والدین کے نام پہ کوئی پورشن، تو ہم ان کے نام پہ وہ پورشن بھی کر دیں گے، بنا دیں گے۔ تو 5 منزل کا ویسے ہمارا جو ہے وہ نقشہ پاس ہوا ہے، 5 منزلوں کا، تو ابھی تو ہم ایک گراؤنڈ فلور اور ایک اوپر والا فلور صرف بنا سکے ہیں، تو ہمارے پاس فنڈز ختم ہیں، اور وہاں پہ ملازموں کی جو تنخواہ جو وہاں پہ وہ کرتے ہیں اس کی حفاظت وغیرہ، وہی 2 آدمیوں کا، اور بجلی کا اتنا بل آ جاتا ہے۔ تو آپ اپنے احباب، آپ ہر ایک کے دوست احباب جاننے والے ہوتے ہیں، ان سب سے درخواست کریں کہ وہ اس میں جوک در جوک حصہ لیں، کیونکہ ہم تو پتہ نہیں کب وہ، اب میں تو اس عمر کے حصے میں ہوں کہ پاؤں لٹکائے ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں، جگر دیر چلنے میں نہیں، صبح چلے شام چلے۔ رات میرے پاس یہ عمیر اور جو تھا حارث آئے ہوئے تھے، کوئی چیزیں انتظام وغیرہ کر رہے تھے، تو میں نے کہہ رہا تھا کوئی باتیں تھیں، تو میں نے کہا بیٹے یہ ہم آخری نسل ہے جن کو یہ باتیں پتہ ہیں، کچھ خاص باتیں میں ان کو بتا رہا تھا تاریخ کی۔ میں نے کہا بعد میں کوئی بندے یہ بھی نہیں ملیں گے بتانے والے، کیونکہ جو لوگ ہم نے دیکھے تھے وہ چلے گئے، علم کا زوال ہے۔ کبھی ہم نے خواب میں نہیں سوچا تھا کہ اہل سنت والجماعت کی صفوں سے لوگ ہوں جو اہل بیت سے بغض کا اظہار کریں، یا اہل بیت کی شان کے خلاف تقریریں کریں، یا تحریریں کریں، یا مناظرے کریں۔ یہ سوچا بھی نہیں تھا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سنی کا مطلب کیا تھا اہل سنت کا، کہ جب بزرگان دین کا نام آئے، صحابہ کا آئے، اہل بیت کا آئے، تو وہی اپنی گردنیں جھکا دیں۔ ادب میں پڑھاتا، بڑے بڑے میں نے اداروں میں اللہ کے فضل سے پڑھایا ہے، اور بڑے بڑے افسروں کو پڑھایا ہے۔ ایک زمانے میں میں ایک تقریب میں گیا تو وہاں 17 آئی جی بیٹھے ہوئے تھے سابق، تو میں نے ساتھ اپنے شاگرد کو کہا، پیر جی ساتھ تھے میرے، میں نے کہا پیر جی 17 آئی جی ایس محفلی میرے شاگرد بیٹھے تھے جنہوں نے میں پڑھایا ہے نیپا اور سٹاف کالج میں۔ مجھے ایک افسر تھا، دنیا میں اب نہیں رہا، اس زمانے میں وہ چیف سیکرٹری تھا، تو مجھے کہنے لگا جی اسلام کی تعریف کوئی ایک فقرے میں بتائیں نا، ہر ایک اسلام کی الگ تعریف کرتا ہے، تو آپ بتا دیں بھائی صاحب۔ میں نے کہا اسلام کی ایک لفظ میں تعریف یہ ہے، اسلام دین ادب ہے۔ یہ گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنے سے بڑے کا ادب، اپنے سے عمر میں ایک دن کے بڑے کا بھی، سفید داڑھی والے کا ادب، پھر میں نے کہا یہاں سے نکلتے ہیں استاد کا ادب، اس کے بعد ماں باپ کا ادب، اس کے بعد اپنے پیر و مرشد کا ادب، پھر بزرگوں کا ادب، بزرگان دین کا ادب، پھر صحابہ کرام کا ادب، پھر آگے چلتے ہیں انبیاء کرام کا ادب، پھر آگے چلتے ہیں کتابوں کا ادب، جتنی کتابیں نازل ہوئی ان سب کا ادب، احادیث مبارکہ کا ادب، پھر انبیاء کے ادب کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب۔ ہمیں تو ادب ہی ادب سکھایا گیا ہے، ایک ایک قدم پہ اسلام ادب ہے، اور جہاں ادب سے گرے وہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، اور آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ جب میں حج میں تھا اور میدان عرفات میں وہ مجذوب جو مجھے ملا تھا، جس نے کہا تھا غازی صاحب آدمی عمل سے گر جائے تو بچ جاتا ہے، ادب سے گرے تو نہیں بچتا، سیدھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ولی اللہ جو تھا، آپ کو پتہ ہے کیا حشر ہو گیا تھا، کتنی زبان لمبی ہو گئی تھی، کیسے کیسے لوگ جو ادب سے گرے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ادب بھی سکھاتے ہیں، تو پتہ نہیں زندگی کا تو یہ کام چلتا رہے گا قیامت تک انشاءاللہ تعالیٰ۔ اتنی بڑی لائبریری میرے پاس، میں اکثر کہتا ہوں نا ٹی وی پہ بھی کہ میرے لائبریری میں 40,000 کتاب ہے، تو مجھے حارث اگلے دن کہنے لگا سر 39,000 تو بہت کم ود گیا ہے، کیونکہ یہی اوپر سنبھالتا ہے، کتابیں رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ عمیر جو ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ تو بہت بڑی، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا بڑا شکر اور کرم ہے کہ یہ ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا۔
رانا صاحب آ گئے ہیں جن کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کی اہلیہ، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ یہ ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ان کے بھائی رانا اشرف صاحب آج کل کینیڈا میں ہیں، ان کی جو عالیہ ہیں فرح باجی، وہ میری بیٹی بنی ہوئی ہے اور بیٹیوں سے بڑھ کے بیٹی ہے، اتنی نیک بچی، اور ان کی عالیہ اتنی نیک خاتون، اتنی خدمت۔ جب کبھی ہم جاتے ہیں، میں اور پیر جی یہ کرتے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں دے۔ صبح صبح اٹھ کے، ویسے ہی یہ تو خیر بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، یہاں تو چھوٹا سا کوئی اچھی دکان کسی کی چل جائے تو وہ اپنے آپ بندہ نہیں سمجھتا وہ، تو یہ ان کا ادب اور احترام اور جو ہے یہ بے پناہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو دعائیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج جو یہ آپ کو گفٹ دیں گے اس کے بدلے میں آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، اللہ ان کے کاروبار میں، زندگی میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا کریں، ہم یہی دعائیں دے سکتے ہیں۔ میں نے جو قرآن حکیم کی آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ان کو بتا دیجئے لوگوں کو، آپ دیکھیں نا کیسی بات، اللہ کہہ رہے ہیں عام محبوب، یعنی میرا حکم ہے ان کو بتائیں، کیا؟ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہارے لیے راتوں کو جاگا ہوں، میں نے اس دین کے لیے پتھر کھائے ہیں، میں نے اپنے دانت مبارک زخمی کروائے ہیں، چہرہ مبارک زخمی کروایا ہے، میں ساری رات کھڑا رہتا تھا، یہاں تک تھا کہ میں اس امت کی خاطر روتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ اتنا روئے، یہ جو جگہ تھی یہ اندر چلی گئی تھی، ایسے اندر چلی گئی تھی، امت کے لیے رو رو کے ساری رات کھڑے رہتے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان پاک جو تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ سوج جاتے تھے قدم کھڑے ہو کے امت کی خاطر۔ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک دن مسلسل عبادت کرتی رہی، روتی رہی، آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ متورم ہو گئے، تو امام حسن نے کہا اماں جان آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں، امت کے لیے دعا، اپنے لیے نہیں کرتی۔ کہہ لگے بیٹے حضور بھی تو اپنی امت کے لیے دعا کیا کرتے تھے نا پہلے وہ ہستیاں جنہوں نے آپ کے لیے راتوں کو جاگ کے کیا۔ اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس امت کو بتا دیں، آپ ان سے کوئی نہیں، کچھ نہیں اجر مانگتے۔ اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجر مانگ لیتے، آپ میں سے ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کا اجر ادا کرے؟ ساری امت لگی رہے، ساری عمر ہم درود پاک پڑھتے رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سجدے کا ہم بدلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ دیکھیں نا آپ نے فرمایا میں نے سارے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے، قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا۔ کتنی قربانی ہوگی سیدنا صدیق اکبر، بعد میں بیان کروں گا۔ تو سیدہ جو اہل بیت اطہار ہیں ان کے لیے فرمایا کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، صرف کیا مطالبہ ہے؟ الا المودۃ فی القربہ، یہ جو میرے گھرانے والے ہیں نا ان سے تم محبت کرنا، ان سے مودت کرنا۔ اور مودت کا تمام مفسرین نے یہ لکھا، مودت کا مطلب ہوتا ہے جو پانی میں مچھلی کو پانی سے ہے جو تعلق، وہ مودت ہے۔ پانی سے نکالے مچھلی مر جاتی ہے، اگر اہل بیت سے تمہاری محبت ہی تمہارا ایمان مر جائے گا، اسی وقت فارغ ہو گئے۔ اہل بیت کے بارے میں ذرا سی نیگیٹو منفی سوچ آ جائے تو سمجھو ایمان فارغ ہو گیا۔ اور اس پہ میں کل پڑھ رہا تھا اپنی پرانی کتابوں میں سے ایک حوالہ مجھے بلا کمال کا ہے، یہ آپ غور سے سنیں۔ شیخ زین الدین عبد الرحمن خلال بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تیمور لنگ کا جو ایک گورنر تھا، اس کا ایک امیر، اس نے مجھے بتایا کہ تیمور لنگ آپ کو پتہ نا بہت بڑا بادشاہ تھا، میں نے اس کی سینٹرل ایشیا میں جا کے بخارا اور بلخ میں وہ سارے میں نے علاقے دیکھے، سمرقند بخارا میں وہاں گیا ہوں، وہ جگہ بھی میں نے دیکھی۔ تیمور لنگ کی ہمشیرہ کی ایک مسجد ہے، بہت عالی شان مسجد ہے، اور آپ کو ایک لطیفہ بھی سناؤں، ہمارے مفتیوں کا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو اب میں لائیو وہاں سے نشر کر رہا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ بڑی جو ہے وہ یہ عالی شان بلڈنگ ہے، بہت زبردست بلڈنگ ہے یہ، تو کیا لفظ میں نے کہا تھا اپنا سلطان، آپ کو یاد ہو اگر؟ تو میں نے کہا کہ ایک لفظ میں نے کہا، ابھی میرے ذہن میں آ جائے گا، کہ یہ جو ہے ہاں پرشکو عمارت، اس پرشکو عمارت کے سامنے ہم کھڑے ہیں، بڑی خوبصورت، یہ اس خاتون نے مسجد بنائی تھی۔ تو مفتی صاحب مجھے کہہ رہے ہیں لائیو پروگرام میں، اے پرشکو نہیں ہوتا پرشکوہ ہوتا ہے۔ میں کہا لا حول ولا قوت، میں کہا مجھے افسوس ہے میں نے آپ کا تعارف کرایا کہ پاکستان کا بہت بڑا پیر اور مفتی ہے، لوگ کہیں گے اتنا بڑا جاہل ہے۔
میں پرشکو کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے پرشکوہ ہوتی ہے یہ ہمارا جو ہے. تو اس طرح کی جہالتیں ہیں علم کی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. تو وہ کہتے ہیں تیمور لنگ کا وہ جو گورنر تھا وہ مجھے ملا، تو کہتے ہیں اس نے بتایا کہ جب اس پہ مرض موت طاری ہوئی، مبتلا ہوا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا. کچھ دیر بعد اس کا چہرہ بہتر ہو گیا. تو اس کو اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا کہ پہلے آپ کا چہرہ بالکل سیاہ ہو گیا تھا، پھر نور کا چہرہ بن گیا، تو کیا ہوا؟ اس نے کہا عذاب کے فرشتے میرے پاس آئے تھے اور وہ انہوں نے میرا چہرہ جب سیاہ کیا تو اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی. آپ نے فرمایا فرشتوں تیمور لنگ کو چھوڑ دو، اس لیے کیونکہ یہ میری اولاد سے محبت رکھتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے. کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو فرشتے فوراً واپس چلے گئے اور میرا چہرہ جو تھا پھر دوبارہ نورانی ہو گیا. تو یہ جو اہل بیت اطہار سے محبت ہے، سیدہ فاطمہ کی عظمتیں یہ ہیں. آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کی جو مختلف صورتیں ہیں، کون کون کی صورت؟ سورہ کوثر آپ کی شان میں آئی، آپ سب پڑھتے ہیں، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت. سورہ دہر آپ کی شان میں نازل ہوئی. آیہ تطہیر آپ کی شان میں نازل ہوئی. آیہ مبالہ جو عیسائیوں سے مبالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا اور وہ بھاگ گئے تھے، وہ جو تھا وہ بھی ان کی شان میں نازل ہوا. اور میں تو سمجھتا ہوں عیسائی کو بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قیامت بخش دے، جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، اس نے ساتھ والوں کو کہا یہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اس پہاڑ کو کہے نا کہ اپنی جگہ سے ادھر آ جاؤ تو پہاڑ ان کی انگلی کے اشارے سے چلنا شروع کر دیں. اگر ہم نے آج مباہلہ کر لیا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دن وہ مباہلہ کرتے تو ان کی شکلیں جو تھی سور اور بندر بن جاتے اور یہ جل کے تباہ ہو جاتے. اتنا جل جاتے فرمایا کہ یہ جو تھے شجر و حجر بھی وہاں کے جل جاتے سارے، تباہ برباد. تو میں نے ایک دن مذاقن کہا تھا، میں کہا یار ہو ہی جاتا تو کم چنگا سی ساڑی یہ ٹرمپ تو جان چھٹتی تھے نا، سارے ظالمہ تو جو رسول اللہ سے شان گستاخیاں کرتے ادھر ہی انہوں کی نسلیں ختم ہو جاتی. ویسے اب بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، صحابہ کا گستاخ ہو، اولیاء کا گستاخ، یقین رکھے کہ اس کی شکل مرنے سے پہلے ضرور بدلتی ہے. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے. پاکستان کا ایک حکمران تھا جو مجھے جج نہیں بننے دیتا تھا، کہتا یہ ختم نبوت کی بات کرتا ہے، ناموس رسالت کی، بڑا سخت مذہبی کٹر ہے، فلانا ہے. مرتے ہوئے اسی شکل بندر کی ہوگی، دکھائی بھی نہیں کسی کو. اس حالت میں مرا. 150 آدمی سے جنازے میں کوئی نہیں تھا، اور جو جنازے میں تھے 80% کو نماز جنازے نہیں آتی تھی. میں کہا منتے مولوی کا بھی شک ہے، کیونکہ یہاں ایک گورنر کی جب نماز جنازہ ہوئی تھی تو جس مولوی نے آگے جس کو کھڑا کیا تھا نماز جنازہ خود نہیں سے آتی. اس طرح کا پھر ان کا حال ہوتا ہے، ان کے جنازے پھر اس طرح ہوتے ہیں. یہ اقتدار جو ہے یہ فرعون بناتا ہے، لیکن جب آخرت ہوتی ہے، میں نے ایسے ایسے بڑے اس پاکستان کے بڑے عہدوں بڑے محکموں کے فرعون دیکھے جن کی جو موت ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. بہرحال اہل بیت اطہار کی شان میں چند باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی شامل کروں. اس میں ذرا درود پاک پڑھ لیجیے. یار تھے کدھر ہے وہ؟ ابھی تھا وہ سیدہ پاک کی جو منقبت تھی، کدھر رکھی میں نے؟ دیکھو یہاں تو نہیں، ابھی رکھی تھی. سیدہ فاطمہ کہاں تھی؟ ابھی رکھی ہے میں نے. درود پاک ذرا بلند. کدھر چلی گئی؟ اس میں دیکھو فاطمہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. یہ چند اشعار ہیں جو میں نے کچھ برس پہلے بھی پڑھے تھے. آپ سب حضرات 3-4 شعر ہیں میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اس نیت سے
کہ کل کو روز قیامت جب سیدہ پاک جنت کی طرف رواں دواں ہوں گی، جب سیدہ پاک 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں تشریف لائیں گی، تو اہل معاشر، انبیاء، صلحاء، معاشر میں سب لوگ ہوں گے، ایک آواز آئے گی، اے اہل معاشر اپنی گردنیں جھکا لو، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی گزرنے والی ہے۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ گزریں گی۔ اور کمال کی بات یہ ہے، دیکھیں قدرت کا حسن انتظام جو میں کہتا ہوتا ہوں، جس دن سیدہ پاک کی ولادت ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود پہ، آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے سب نے سنا ہوا ہے کہ جھگڑا عرب کے قبائل تلواریں لے کے آ گئے، بڑا کچھ تو خون ہونے لگا تھا کعبہ شریف میں کہ ہم نے حجر اسود کو نصب کرنا ہے۔ تو الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے آ جائے حرم میں، وہی اس کو جو ہے وہ اس پہ رکھے، اس کی جگہ پہ حجر اسود کی وہ تنصیب کرے۔ تو دوسرے دن صبح، اتفاق کی بات ہے یہ، اللہ کا اس نے انتظام تھا، کسی نے جاگ ہی نہیں آئی۔ جب جا کے کعبہ میں دیکھا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سب کہنے لگے او سبحان اللہ، صادق و امین آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے، دشمن بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے لیکن امانتیں، کہتے تھے ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں۔ تو وہ اتنے امانت دار ہیں جو آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے نا وہ بھی محفوظ رکھیں گے، جو آپ ان کی شہزادی کے بارے میں سلام اللہ علیہ کہیں گے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، وہ بھی محفوظ ہے وہاں پہ۔ یہ امانت کا جو جواب تمہیں، جو اس کا ہدیہ تمہیں ملے گا، جو اس کا افزانہ ملے گا میدان معاشر میں، وہ پھر ہوگا۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ اشعار پڑھیں، تب کہ میدان معاشر میں جب سیدہ پاک کے جو منقبت پڑھنے والے ہیں ان کی لسٹ تیار ہو تو آپ سب کا نام بھی اس ہو، میری بہنوں بیٹیوں کا نام بھی ہو، تو مجھے بہت پسند تھا۔ حافظ جی کدھر گئے؟ حافظ بابر چلے گئے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ شان لطف و کرم سیدہ فاطمہ ہے، وفا کا بھرم سیدہ فاطمہ، خوب زور سے پڑھیں۔ شان لطف و کرم سیدہ فاطمہ ہے، وفا کا بھرم سیدہ فاطمہ، اور تیرے اوصاف مجھ جیسے کم علم سے کیسے ہوں گے رقم سیدہ فاطمہ، تیرے اوصاف تیرے اوصاف ہم جیسے کم علم سے کیسے ہوں گے رقم سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، اور ذکر تیرا ہی کرتے ہیں ہم ہر جگہ، ہو عرب یا عجم سیدہ فاطمہ، ذکر تیرا ہی کرتے ہیں ہم ہر جگہ، ذکر تیرا ہی کرتے ہیں ہم ہر جگہ، ہو عرب یا عجم سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، اور چومتے ہیں تصور میں اہل ولا، سارے ولی جتنے ولی ہیں چومتے ہیں تصور میں اہل ولا، تیرا نقش قدم سیدہ فاطمہ، چومتے ہیں تصور میں اہل ولا، تیرا نقش قدم سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ، سیدہ فاطمہ۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے کہا نا صادق و امین آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب دانش، حکمت، دانائی
ہمیشہ کہتا ہوں کائنات کی جتنی دانشیں، حکمتیں، بڑائیاں، عظمتیں، حسن، رانائیاں ہیں وہ ساریاں اس 63 سالہ حیات کے اندر ہیں، اس کے باہر کچھ نہیں۔ جب کوئی تم نے تلاش کرنی ہے، جب تم نے رہنمائی لینی ہے، جب تم نے نور حاصل کرنا ہے، جب تم نے روشنی حاصل کرنی ہے، اس 63 سالہ حیات کی طرف لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے، اور رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے۔ وہ روشنی وہیں سے ملنی، نور وہیں سے ملنا ہے۔ تو جب ان سب نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر مبارک، سفید چادر بہت بڑی بچھائی، اور کہا کہ اس کے چاروں کونوں جو ہیں، یہ جتنے سردار ہیں عرب کے وہ سارے کونے پکڑ لیں۔ کونے پکڑ کے کہا قریب چلتے جاؤ چلتے جاؤ، جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے اس کے قریب پہنچے تو آپ نے اپنے دستے اقدس سے وہ حجر اسود اٹھایا اور اس کو اس جگہ پہ نصب کر دیا۔ لوگوں نے کہا یہ محمد ہی کر سکتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکمت، دانائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا جب قرآن نے کہا کہ تم تو جہنم کے تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، یہ میں نے اپنا محبوب بھیجا جس نے تمہیں بچا دیا، ورنہ سارے جہنم میں چلے جاتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، ظاہر ہے سرکار خوش تھے کہ لوگ بچ گئے۔ حضور کی ساری زندگی حیات پاک اور اب تک گنبد ہمارا ایمان اور یقین ہے، اقبال والا یقین ہے ہمارا۔ علامہ اقبال نے کہا میرا ایمان اور عقیدہ ہے، جس طرح 14 صدیاں پہلے رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نوازتے تھے، آج بھی اس دور میں اپنے چاہنے والوں کو اسی طرح نوازتے ہیں، نواز سکتے ہیں، قیامت تک نوازتے رہیں۔ یہ جو میں ساری گفتگو کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی قسم ہے، میرا یقین اور ایمان ہے، اور آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، گنبد خضرا کے مکین خوش ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حضور۔ میں نے میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے کافی سال پہلے کی بات ہے، 2017-18 کی، میں پروگرام کر رہا تھا اور میرے ساتھ سلطان بشیر محمود صاحب تھے۔ کیسی بد نصیبی ہے، مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے۔ وہ ان کا بیٹا ہے جنرل احمد شریف، اس سے اختلاف یا اس نے کوئی بات کی ہے، اس کی وجہ سے سلطان صاحب اللہ کے کامل ولی جس نے 37 کتابیں لکھی ہیں اسلام کے مختلف پہلوؤں پہ، حضور کی طب نبوی پہ ایسی باکمال کتاب لکھ دی ہے، اس کو غلیظ گالیاں، گندی گالیاں، بھائی جس سے بیٹے سے اختلاف ہے۔ میں نے کہا نوح علیہ السلام کا بیٹا بالفرض گمراہ ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے نوح علیہ السلام کو گالی دے سکتے ہو؟ اللہ کے نبی کو؟ بیٹے کے اعمال اپنے ساتھ ہے، تم اس سے اختلاف کرو، 1000 دفعہ کرو۔ سلطان بشیر صاحب کو غلیظ گالی، 3rd کلاس لوگ، ایک اللہ کے کامل ولی، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پروگرام میں اور وہ بات سنا رہے تھے، اور وہ شخص ہے جس نے پاکستان کا میزائل سسٹم بنایا تھا۔ کہتے کیا ہیں، وہ جی امریکہ میں آج تک ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کی فوٹو ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ دہشت گرد تھے، فلاں تھے۔ امریکہ کہہ رہا ہے، یعنی تمہارا پھپھڑ لگتا ہے، وہ جو بات کہتا ہے وہ تو ہر مسلمان کو ہی دہشت گرد سمجھتا ہے، ہر کلمہ گو جو ہے اس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہے، ہم ان کی بات پہ جائیں گے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتنی ہرزہ سرائی کرتے ہیں، ان کی باتیں ہم مانیں گے؟ وہ بکواس کرتے 1000 دفعہ لکھتے رہیں، ہم ان کی بات کو نہیں مان، کیونکہ انہوں نے پاکستان کا میزائل سسٹم سلطان بشیر صاحب نے بنایا تھا۔ تو جب وہ چیزیں خرید رہے تھے نا، چھپ کے کام کر رہے تھے، فرانس اور کینیڈا اور امریکہ سے پھر کے آ رہے تھے، تو مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے اپنا واقعہ وہ سنایا تھا مدینہ منورہ کا۔ آج تھوڑی سی ہماری تقریب جو ہے یہ وقت سے تھوڑی اوپر چلی جائے گی، کیونکہ 2 ہستیوں کا ذکر پاک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی نہ ہو جائے۔ تو وہ جب پہنچے تو مجھے، اب وہ اسٹوڈیو میں انٹرویو کر رہا تھا، مجھے سنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں اس طرح گیا اور مدینہ منورہ تھکا ہوا تھا، میں پاکستان ہاؤس پہنچا، میں مختصر کر رہا ہوں واقعہ، تو میں تھکا ہوا تھا، کہیں چل نہیں سکتا تھا، تو میں نے کہا کوئی کمرہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی کمرہ نہیں۔ وہ سڑک سے پار دور اس پاکستان ہاؤس میں میں بھی ٹھہرتا رہا ہوں، اسامہ صاحب کی والدہ میرے ساتھ تھی، کئی دفعہ ہم ٹھہرے، اللہ کا شکر۔ تو وہ یہ کہتے ہیں میرے پاؤں اتنے تھک چکے تھے، اور پیچھے سے میں 24 گھنٹے کی فلائٹ سے آیا تھا تھک کے۔ میں نے کہا بھائی میں تو 2 قدم نہیں چل سکتا، باتھ روم جانا مشکل ہے، کہاں میں یہ سڑکیں پار کر کے پرائیویٹ ہوٹل میں جاؤں فلاں۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آ گیا بڑا لمبا کا داڑھی والا، اس نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس نے کہا سلطان بشیر کون ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ کہتا ہے آ جائیں، آپ کا سامان ہے؟ کہتے ہیں، میں نے کہا یہ میرا بکس ہے۔
اسے بکسا اٹھا لیا، وہ اوپر گیا، پریزیڈنٹ کا جو صدر پاکستان کے لیے ہوتا ہے خاص، وہ وہاں پہ ہوتا تھا ایک سویٹ، اس میں اللہ نے توفیق دی، میں اور اسامہ کی والدہ بھی وہاں ٹھہرے اسی سویٹ میں ایک زمانے میں، تو وہ کہتے وہاں لے گیا، میں اس کے پیچھے چلا گیا، میں کہا اللہ کا فرشتہ آ گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں میں جب گیا تو انہیں سامان رکھا، اسے کہا آپ ذرا نہا لیں میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں، کہتا وہ گیا کھانا لایا، میں نے کھانا کھایا، میں سو گیا، تھوڑی دیر بعد جب بھی وقت ہوا تو کہتے ہیں ظہر کے وقت وہ آ گیا، السلام علیکم، آئیں جی چلیں مسجد نبوی میں چلیں، مجھے لے گیا کار میں بٹھایا اور جا کے کہتے ہیں میں وہاں رہا، ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی پڑھی، مغرب کی پڑھ کے اور عشاء کے وقت کہتے ہیں وہ پھر آ گیا، اسے کہا آئیں جی چلیں رات کا کھانے کا ٹائم بھی ہے، آپ کو میں لے چلوں، واپس لے آئے، کہتے ہیں میں 2 دن ٹھہرا مدینہ منورہ، وہیں سے میری واپسی تھی، کہتے تیسرے دن میری فلائٹ تھی تو وہ مجھے چھوڑنے ایئرپورٹ پہ آیا، تو میں نے اسے کہا بھائی صاحب مجھے خیال نہیں رہا، ایک تو بل بتا دیں کتنا ہے 3 دن کا، اور دوسرا بتا دیں کہ آپ کیسے، میں آپ کو جانتا نہیں تو آپ نے مجھے کیسے یہ سارا کچھ کیا انٹرٹین، اس نے کہا یہ بات راز کی ہے، میں نے یہ وہ مجھے ٹی وی بتا دیں، میں بتا نہیں سکتا، لیکن کہتے میں نے کہا نہیں آپ مہربانی کریں، جب انسسٹ کیا تو اس نے کہا مجھے کسی بارگاہ سے حکم ہوا تھا کہ ہمارا غلام ہے تھکا ہوا ہے اور جاؤ جا کے اس کا اہتمام کرو، میں تو چھٹی جا رہا تھا اپنے گھر واپس، تو میں آپ کی خدمت کے لیے آ گیا، تو میں نے سلطان صاحب سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اور آپ جب اسٹوڈیو میں پروگرام کر رہے ہیں، یہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، تو اس وقت سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں جو ہم گفتگو، انہوں نے کہا بالکل یقین ہے دیکھ رہے ہیں، بس یہ انہوں نے کہا تو میری تو عجیب حالت ہو گئی، وہ بھی رونے لگ گئے، میں بھی رونے لگ گیا، اوپر سے وہ کنٹرول روم سے کہ غائی صاحب آگے چلیں، غائی صاحب پروگرام رک گیا ہے، مجھے ہوش ہی نہیں رہی، یہ کوئی 2 منٹ یہ کیفیت 2.5 منٹ پتہ نہیں کتنے منٹ لگے کہ عجیب میری حالت ہو گئی، یہ سوچ کے سرکار ہم گناہ گاروں کو دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی کیا سعادت ہو سکتی ہے، کہنے لگے جب وہ دور تھا جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، وہ کیا کہتے وہ دیدار عام کا وقت تھا، غازی صاحب اب دیدار خاص کا وقت ہے وہ اب بھی کرم کرتے ہیں اپنے غلاموں پہ، وہ اب بھی کرم کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، رحمت اللہ عالمین ہے نا، ایک لمحے کے لیے حضور کی رحمت منقطع ہو جائے تو اسی وقت دنیا ختم ہو جائے، یہ ان کی رحمت ہے جو ہمیں بچاتی چلی آ رہی ہے، جس طرح کے ہمارے گناہ گاروں کے اعمال ہیں یہ ان کی رحمت ہی ہے، رحمت اللہ عالمین کی رحمت ہے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کے بارے میں چاہ رہا تھا، میں 1-2 باتیں بس آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے ساتھ خیر کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، پس کل ان کی جانب سے اگر تم نے ان کی شان کے خلاف کوئی بات کی تو کل میں تم سے جھگڑا کرنے والا ہوں گا، اور جس کے خلاف میں کھڑا ہو جاؤں گا پھر وہ سیدھا جہنم رسید ہو جائے گا۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی سیدہ پاک سے فلاں خطا ہوئی، اہل بیت کی تو شان کم ہے، اہل بیت تو ایسے ہے، فلانے کی شان، مجھے ایک بات بتائیں، آج صبح میرے ذہن میں آ رہی تھی، اپنے ایمان کو حاضر ناظر کر کے بتاؤ، بیٹیاں بھی بتائیں، آپ بھی بتائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی کوئی توہین کرے وہی با ایمان رہ جائے گا؟ حضور کے امامہ شریف کی کوئی توہین کرے وہ مسلمان رہ جائے گا؟ علامہ اقبال کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت تیل استعمال کرتے تھے، آپ کو پسند تھا سر میں مالش، تو کبھی وہ قمیض پہ لگ جاتا تھا وہ تیل، تو علامہ اقبال کہتے ہیں میں نہیں برداشت کر سکتا میرے سامنے کوئی کہ حضور کی قمیض کا کالر میلا تھا، یہ لفظ مجھے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتاؤ سلطان، غور کرو یہ فکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
حضور کے موئے مبارک میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ موئے مبارک میں خطا ہو سکتی ہے؟ حضور کے لباس مبارک میں خطا ہو سکتی ہے؟ حضور کے ناخن مبارک میں خطا ہو سکتی ہے؟ 14.5 صدیاں ہو گئے ہیں آپ یہاں سے لے کے جاتے آب شفا. جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تھا اس میں لعاب دان تھا. اس درخت کی لکڑی ہم پانی میں ڈالتے ہیں, ہزاروں لوگوں کو دنیا بھر میں بھیجتے ہیں, آپ بھی لے کے جاتے ہیں فی سبیل اللہ. کتنے لوگوں کو شفا ہوئی ہے؟ اگر میں یہیں کھڑا کر لوں لوگوں کو کہوں بتاؤ اپنے اپنے تجربات, اوپر بیٹیاں بیٹھی ہیں آپ کو پتا, آپ حیران ہو جائیں کہ اس پانی میں 14.5 صدیاں بعد وضو مبارک کے پانی میں. تو یار جن کو رسول اللہ کہیں میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اس میں 2 ٹکے کا مولوی اٹھے, پیٹ بھرا ہوا, پیٹ نکلا ہوا, روٹیاں کھا کھا کے رسول اللہ کے نام پہ مدینہ مدینہ کہنے والے, ان کے نام پہ روٹیاں توڑنے والے, بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے, محل مکان بنانے والے, لاکھوں لوگ مرید کرنے والے, وہ کہیں کہ ان میں کوئی خطا تھی, تو آپ حضور کے جگر کو خطا کہہ رہے ہیں نا. حضور کے وجود پہ اعتراض کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ میرے وجود کا حصہ ہے فاطمہ. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا. حضور سے تعلق ختم ہے. حدوں کی ہماری کیا حیثیت ہے جی؟ میں سوچ رہا تھا کیسی بدبختی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں مولوی اور بحث کر رہے ہیں, فلانا صحابی جو ہے میں اس کو نمبر 1 دیتا ہوں, میں دوسرے کو نمبر 2 دیتا ہوں, 3. ہماری حیثیت کیا ہے؟ میرا عقیدہ سن لیں آپ حضرات. ظفر علی خان اللہ کروڑوں رحمتیں اس کی قبر پہ کھڑے, وہ جس نے کہا تھا وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں, ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں. کیا تھا؟ واہ 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 واہ. کیا ہے جی اس کا ایک اور نعت کا بڑا زبردست, نہیں وہ جب تک کٹ بنی, وہ دوسرا ہے, وہ بڑا مشہور شعر ہے اس کا, نعت کا ہی اس کا, کہ بڑا مشہور شعر ہے, اس وقت ذہن سے نہیں آ رہا, بڑی مشہور ان کی نعت ہے. تو بہرحال ہاں, دل جس سے زندہ ہے, ہائے ہائے ہائے, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو, اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی ہو. ہم تو جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ ہے. یہ ساری کائنات حضور کے جہان ہے, یہ ساری کائنات کے مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کنجیاں اپنے محبوب کو دے دی ہیں, ہر شے کی کنجیاں دے. علامہ اقبال سے پوچھا نا کہ یہ جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں اس کو کہوں احد کو کہ یہ سونے کا بن جائے تو بن جائے, تو علامہ نے کہا اس میں شک کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو بات ہے یہ تمثیلی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو احد وزن میں آ گیا. انہوں نے کہا تمثیلی نہیں ہوا, احد پہچانتا تھا تو تبھی کہا یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور پتھر اس کمینے اس ملا سے افضل ہوں گے جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہچانتے نہیں ہیں, پتھر پہچانتے ہیں حضور کو. حضور فرماتے ہیں حضور کی بات کو غلط ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, فرمائیں احد مجھ سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حضور کا عاشق ہے جی, احد حضور کا عاشق ہے, شجر و حضر حضور کے عاشق ہے, ہر شے عاشق ہے. تم نہ مانو نہ مانو, پتہ چل جائے گا 2.5 فٹ نیچے. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں, جب آخری وقت آتا ہے بڑے بڑے فرعون, اس پاکستان کا ایک چیف جسٹس ہوتا تھا بدبخت, وہ کہتا تھا قرآن کوئی نہیں اللہ کی کتاب, ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آگے میں فکر نہیں کہتا, انہوں نے خود ہی بنا لی تھی. جب مرنے لگا تھا تو کہتا تھا یار مجھے معافی لے دو, میں مننا جی, میں اللہ نے بھی مننا, اللہ کے رسول نہیں مننا. میں کہا وہ مولانا ایک ہوتے تھے عنایت اللہ سانگلا ہل والے, وہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے نا, فرعون جب کہنے لگا آمن تو برب موسیٰ کہنے لگا, تو انہوں نے پنجابی کی جو سب سے گندی گالیاں دے کے وہ کہتے فرشتہ آیا, انہوں نے کہا تیری فلانی ہوتے منہ چ ریت پاتی. میں نے کہا مولوی عنایت اللہ صاحب کی روح کو بلاتے ہیں, وہی جواب دے, میں تو وہ گالی دے نہیں سکتا. تو پھر پتہ چلتا ہے جب آخری وقت آتا ہے نا, بڑے بڑے فرعون پھر مانتے ہیں, پھر کہتے ہیں کوئی پڑھے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا. پھر وہ یاد آتا ہے قبر میں انہوں نے کام آنا ہے, حشر میں انہوں نے کام آنا ہے, اور ان کے اہل بیت کا ادب کرو. اس لیے سرکار نے فرما دیا 4 آدمیوں کا, حضرت علی فرما 4 آدمیوں کا میں قیامت میں سفارشی ہوں گا, میری ذریت میری اولاد کی عزت کرنے والا, ان کی حاجات کو پورا کرنے والا, اگر ان کو کوئی ضرورت پڑ جائے ان کی حاجات کو پورا کرنے والا, ان کے امور میں کوشاں شخص, ان کے اضطراب جب وہ پریشان ہوں تو ان کی پریشانی کو دور کرنے والا. اور فرمایا کہ ان کے ساتھ زبان و دل سے محبت کرنے والا جو ہے
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ جنت ملنی ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ جی یہ اہل بیت کی بڑی غازی صاحب بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ظالموں، کیونکہ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ کشتی نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو اس میں سوار نہیں ہوا اس کا حال پچھلے نوح والا ہوگا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، پیغمبر زادہ، نبی کا بیٹا، اتنے جلیل القدر نبی کا بیٹا، ان کی اہلیہ، نبی کی اہلیہ جہنم میں چلے گئے، کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ آج کشتی میں سوار ہو جاؤ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ظالموں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج مانے اہل بیت کے ہم غلام ہیں۔ یہ جو آپ نے منقبت سب نے پڑھی ہے، دیکھیں معمولی بات نہیں ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، میں واقعہ بیان کر رہا تھا، وہ نصب کر کے حجر اسود گھر آئے، کاشانہ میں داخل ہوئے تو عجیب خوشبو پھیلی ہوئی تھی سارے گھر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہزادی جنت عطا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری تھی اے تو حور ہے، فاطمہ تو حور ہے، اور سب لوگ مانتے ہیں کہ جنت کی حوریں معصوم ہیں۔ یہ عقیدہ ہے سب کا عقیدہ ہے، جنت کی حوریں فرشتے معصوم ہیں، جنت کی حوریں معصوم ہیں، ان میں کوئی خطا نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا سمجھایا تھا، سمجھو بندے پترو، یہ تو جنت کی حور ہے میری بیٹی جو ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اس لیے جب امام مالک کو پوچھا کہ جی بتائیں، سیدہ جو تھی اس کی فرعون کی بیوی آسیہ، وہ افضل تھی یا بتائیں، مختلف واقعات آتے ہیں، سیدہ کہ مریم افضل تھی، سیدہ ختیجہ، سیدہ فاطمہ، کون افضل ہے؟ تو امام مالک جذبات میں آ گئے، انہوں نے کہا تم پوچھتے ہو عورتوں میں کون افضل ہے، اور مجھے مردوں میں بھی کوئی فاطمہ کے مقام کا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا جی کیسے؟ کہ لیے سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو حضور کے جسم کا ایک موئے مبارک اور پوری دنیا ایک طرف ہو تو وہ افضل ہے۔ تو سیدہ فاطمہ کا یہ مقام ہے، ایسے نہیں۔ اچھا بڑا مزہ آتا ہے، عقل اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سیدہ فاطمہ آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، اس جگہ پہ ان کو بوسہ دیتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کپڑے سے اپنے دست اقدس صاف کر دے اس کو آگ نہیں چھوتی۔ فاطمہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے جس کے ماننے والے آگ سے آزاد ہو جائے۔ فاطمہ نام ہی اس لیے ہے جو سیدہ کا احترام کرتا ہے وہ جنت سے، وہ جہنم سے دور اور جنتی ہو گیا وہ۔ اور یہ میں بات یوں نہیں کہہ رہا، حدیث میں آتا ہے کہ جو سیدہ فاطمہ کا ادب کرنے والے ہوں گے قیامت کے روز ان کو باقاعدہ وہ ٹکٹ دیے جائیں گے، سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے، پارچہ پکڑایا جائے گا سب کو کہ یہ ہیں جو سیدہ فاطمہ سے محبت کرتے تھے۔ جنت کے ٹکٹ ہے بھائی، محبت کرنی ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار محبت سے ان کا ذکر کرنا ہے۔ آپ تو امام مالک نے فرمایا مردوں میں بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے، ان کے ہاتھ کو چومتے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو چومتی، حضور کی پیشانی کو چومتی۔ تو آپ کیا فرماتے تھے؟ فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اور میں کہا مولویوں عقل کر لو، اگر خدا نے خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین با ایمان نہ ہوتے تو حضور یہ فرماتے میرے ماں باپ تیرے تو قربان؟ یہ دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کی دلیل اس سے بڑی کو ہو سکتی ہے کہ فاطمہ تیرے تو میرے ماں باپ قربان۔ ساری دنیا کہندی ہے ابھی فدا کا ابی و امی، آپ ہم سب کہتے ہیں نا یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ تاڑے تو قربان، ہائے ہائے قربان جائیں نا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن یہ ہوا نا واقعہ غزوہ تبوک کا، تو سارا مال اٹھا کے لے آئے۔ آپ نے بڑی دفعہ یہ واقعہ سنا ہے، اقبال نے اس پہ کہا کہ اپنا پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے نا اس دن ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا تھا، بوری کا کپڑا پہنا ہوا، یعنی کپڑے بھی سارے دیتے نا اللہ دی راج، ہر شے ہونجا پھیر دیتا، جھاڑو پھیر دیا، سارے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بوری کے کپڑے، اور ببول کا جو ہوتا ہے درخت اس کے سخت کانٹے ہوتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ببول میں کہتا ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں۔ یہ وہ ببول سخت درخت ہیں جس طرح برنجی کا کل نہیں ہوتا اس طرح ہوتے ہیں، اب بھی عرب میں ہوتا ہے۔ یہ سیدنا بلال حبشی جہاں احد احد کہتے تھے تو ان کے جسم پہ گاڑتے تھے،
دھوپ میں ببول کے وہ کانٹے لگائے جاتے تھے بلال حبشی کے. آج 2 ٹکے کے لوگ ان کو کہیں گے عاشق رسول آ گیا. عاشق رسول ہونا ہے تو پھر کانٹے جسم میں جائیں گے. دھیان کرو, عاشق رسول ہونا بہت بڑا مقام. خیر, ببول کے کانٹے بطور بٹن استعمال کیے ہوئے. اسی میں جبریل امین حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل نے بھی ٹاٹ پہنا ہوا ہے, جبریل نے بھی بوری کے کپڑے پائے. آپ نے پوچھا جبریل کیا ہوا؟ یا رسول اللہ, اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب کا یار جو ہے اس نے بوری کے کپڑے پہنے, آج تم سب فرشتے بھی جنت والے اس لباس پر تبدیل کر لو, تمہاری بھی آج یہی رہے گی. انہوں نے بھی وہی کانٹے لگائے ہوئے, وہی لباس پہنا ہوا, اور ساتھ کیا, یا رسول اللہ, اللہ نے پوچھا ہے اے ابو بکر نے پوچھو ساڑھے لال راضی ہے, اے ساڑھے لال خوش ہے, تینوں پوچھو کہ اسی اینوں کی افزانہ دئیے, کی بدلہ دئیے, یہ نیکیاں دا بدلہ کی لینا ہے. انہیں سارا کچھ اللہ دی راہ چاج قربان کر دیتا ہے, اسی بڑے راضی ہیں, انہوں پوچھو. تو اس نے اپنا مال قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر پہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا جواب دیا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ, ابو بکر دا تو مال ہی کوئی نہیں, ابو بکر دا مال بھی تہاڈا تے جان بھی تہاڈی, اودی اولاد بھی تہاڈی, اودے اجداد بھی تہاڈے. یا رسول اللہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں, تہاڈا ہی ہے سب کچھ. اوئے ہوئے, میرا تو اس جہان میں کوئی نہیں تیرے سوا, عرض تیری سما تیرے, بندے تیرے, خدا تیرا. میرا تو اس جہان میں کئی دفعہ میری کئی راتیں زندگی میں ایسی گزری ہیں, یہ شعر ساری رات پڑھتا رہا, روتا رہا بیٹھ. یا رسول اللہ میرا تو اس جہان میں کوئی نہیں تیرے سوا, عرض تیری سما تیرے, بندے تیرے, خدا تیرا. سب کچھ تہاڈا, ساڈا تو کچھ نہیں. ساڈا تھی نسبت غلامی سانو دے دیو بس, ساڈا ہی حاصل ہے سارا. وہ ہے کہ دربار مصطفیٰ میں ہر ایک چیز تھی, مگر میں نے مرید تاج غلامی اٹھا لیا. یہ ہمیں بس یہ مل جائے, حضور کی غلامی کا تاج مل جائے, ہماری نسلیں سنور جائیں گی. تو سیدہ پاک جب آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. محبت کا یہ عالم تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر میں 6 ماہ بعد زندہ رہی, وصال ہو گیا, ہر وقت روتی رہتی تھی. حضور کے وصال میں مسجد نبی میں سارے دروازے بند ہوئے, سیدہ پاک کا دوری نہیں تھی. حضور نے ایک صحابی کو کہا 7 والا کمرہ, آپ نے دیکھا نا جہاں آدمی وہ تالا جہاں سے داخل ہوتے ہیں, یہ حجرہ فاطمہ ہے. حضور کو کتنی محبت تھی اپنی شہزادی سے, اور شہزادی سفارش کریں گی قیامت کے روز. ان کی شان یہ ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے پوچھا, اے دوستو حضور نو سب تو پیار کے دنال سی, سب تو ود کے کون پیارا سی؟ فرمایا سیدہ فاطمہ تے او دے شوہر علی المرتضیٰ. اے مرداں چو سب تو پیارا کون سی؟ علی. عورتاں جو سب تو پیاری فاطمہ سی. اور پھر ام المومنین نے فرمایا چال میں, ڈھال میں, رفتار میں, گفتار میں بس لگتا سی رسول اللہ آ رہے ہیں. حضور کی شبیہ مبارک تھی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ. قیامت میں اس امت کے لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو امام حسین کا کرتا مبارک ہوگا جس میں زخم لگے ہوں گے خون آلود, وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرے گی, یا اللہ میرے ابا جان کی امت بخش دے میرے بندے. یار ان سے ان کا ادب نہیں ہم کر رہے, کیا کر رہے ہیں ہم, اس امت کو کیا ہو گیا, یہ بحث کی باتیں. تو ظفر علی خان نے کہا نا کہ ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر و عمر عثمان و علی, ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں. ایک عقیدہ بنا لو جو میرا عقیدہ ہے. یا اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو کسی صحابی کا آپ کی نگاہ میں مقام ہے ہم اس کو مانتے ہیں. حضور کسی کو نمبر 1 دیں, حضور کسی کو 2 دیں, حضور 3 دیں, حضور 4 دیں, حضور عشرہ مبشرہ کو 10 کو ٹاپ پہ لے جائیں, جو ان کا فرمان ہے, جو ان کا عقیدہ, جو ان کی نگاہ میں کسی کا مقام ہے ہم اس کو مانتے ہیں. ہم نہ پھٹے پکڑ لیں, ہم نہ ناپنا شروع کر دیں, اس سے بچنا چاہیے. وہاں کسی نے آپ کو نہیں بچانا, نہ کسی نے آ کے وکالت کرنی ہے. آپ وہاں کہیں گے جی فلانا ملا جو تھا وہ تقریر میں یہ کہتا تھا, تو ہم نے تو اس سے سنا. ملا سے جب پوچھا جائے گا تو کیا سی, وہ کہے گا جناب نہیں ہے بالکل, میرے تے جھوٹا الزام لا رہے, میں نہیں بالکل جناب, میں کتنے کیا, میں اس قابل کتنے. ہمیں تو میں نے کئی دفعہ کہا کہ اس دور کے داتا صاحب کا مقام نہیں آپ لوگوں کو پتہ, ہمیں نہیں پتہ.
یہ کل میاں شیر محمد شرک پوری، یہ پیر میر علی صاحب تو ان کا مقام نہیں جانتے یار، ہاتھ کہاں ڈالتے ہیں جا کے، ہم ان کو پوزیشنیں دے رہے ہیں، ہم ان کی اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آج مقصد یہ تھا کہ سیدہ پاک، اور یہ پچھلا سال آپ کو یاد ہے 1 جنوری کو میں نے آپ کی اس محفل میں اور ٹی وی پہ بھی اعلان کیا تھا کہ یہ ایئر آف درود ہم منائیں گے پورا سال۔ الحمدللہ آج مجھے بیٹیوں نے جو تفصیلات بھیجی ہیں، عرب سے کراس کر گئے ہیں درود پاک جو ہمارا حلقہ پڑتا رہا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اب آج سلطان مرید نے بڑی اچھی تجویز نے کہا آئندہ آدھا درود نہ پڑھے، جب پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، پورا درود پڑھنا ہے آئندہ سے، یہ بھی کریں۔ پہلے مختصر درود پڑھتے تھے، پورا درود پاک پڑھیں، پھر اس کے منظر دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں جو درود پاک ہے، اور جب وہ آلہ ہی آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کے اندر اگر ذرا بھی ایمان ہوگا کسی کے اندر تو پھر وہ اہل بیت میں اس کو کمیاں نہیں آئیں گی، آیا تطہیر ہوگی۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر قسم کی آپ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو، میرے اہل بیت میں سے ہر کمی کو دور کر دیا، پاک کر دیا ہے میرے اہل بیت کو۔ ہم تلاش کریں جی کمیاں، او جی میں دسنا انہوں کو لیا غلطی ہوئی سی، جو انہوں کو لیا غلطی ہوئی سی۔ اتنی بڑی بلنڈر، اتنی بڑی غلطی، اتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہو تم، اپنا یہ بحث کی باتیں ہیں۔ دشمن جو ہے وطن کی فکر کر ناداں، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں۔ وہ جو دین کی مخالف قوتیں وہ تو دین کو مٹانے کے در پہ ہیں، اسلام کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، اور ہم ان کے اعلی کار بن کے آپس میں لڑوا رہے ہیں، لوگوں کو نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، محبتیں۔ کل مجھے ایک بہت بڑے پیر صاحب اور عالم دین کل پروگرام میں آئے اور میرے ساتھ گھر مجھے چھوڑنے کے لیے آئے نا، تو راستے میں کہتے ہیں غازی صاحب ہی گلتے دے سمن اے بات ساڈے بڑی بڑے جڑے علماء سن انہوں نے کہا فلانے نال ہاتھ نہیں ملانا، فلانے نال کھانا نہیں کھانا، فلانے نال بہنا نہیں۔ تو جو معین الدین چشتی تے داتا صاحب بھی یہ کرتے تھے، اج اسی کافر ہی ہوندے، اسی مسلمان ہی نہ ہوندے۔ ان کا جو کام وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ حضور تو یہودی کی خبرگیری کے لیے تشریف لے گئے، اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے، کھانا پکایا کہا انہوں نے گھر بھی گوشت بھیجو، یہودیوں کے گھر بھی بھیج دیو، یہودی وڈی عمر دا ہے چٹی داڑھی ہے پیچھے ہو کے چلو ادب کرو، یہ ادب سکھایا رحمۃ اللہ عالمین نے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی تو وہ جو ہے نا سیدہ پاک کے عظمت شان بیان کرنا شروع کروں تو وقت ختم ہو جائے، شام پڑ جائے، ہفتہ گزر جائے، مہینہ گزر جائے، ختم نہیں ہوگی۔ تو علامہ اقبال نے جو بات کی وہ آخری بس میں اس کی بات کرتا ہوں۔ علامہ کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی ڈوری نے سیدہ میرے پاؤں باندھ رکھے ہیں، اور رسول اللہ کا جو فرمان پاک ہے اس نے مجھے روک دیا، رک جا بھائی، کیا ورنہ میں کیا کرتا اگر یہ اللہ کے قانون کی ڈوری میرے پاؤں میں نہ ہوتی اور حضور کا فرمان میرے راستے میں نہ ہوتا تو میں کرتا کیا؟ ورنہ گردے تربتش گردید می سجدہ برخا کے او پاشید می، ورنہ سیدہ فاطمہ میں آپ کے روضہ پاک کا طواف کرتا اور اس مقام پر سجدہ کر دیتا۔ یہاں مجھے یاد آ گیا اپنا دوست سراج منیر، میرا دوست تھا، اللہ کر رکھا جنت سی کرے، کمال کا آدمی تھا سراج۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں، تو جب گفتگو ہو رہی تھی نا تو کہنے لگے کہ سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ تو بہت بڑے صحافی تھے، چیف سیکرٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، آئی جی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا، کہنے لگا بالکل حرام ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ روضہ نبوی پہ اگر کوئی جائے وہاں سجدہ کرے، وہاں بھی حرام ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ روضہ رسول پہ جائیں، سجدہ حرام ہے لیکن ہو جائے تو سبحان اللہ۔ وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ سجدہ حرام ہے لیکن ہو جائے تو سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ہوش میں نہ رہے تو اس پہ شریعت لاگو نہیں نہ ہوتی۔ تو وہاں جو گیا تو اس کی کیفیت ایسی انہوں تو یاد ہی نہیں رہا۔ یہ جو تھے اپنا یہ جو تھے غنیمت کنجاہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار کنجا گجرات کے پاس، ان کے بارے میں تھا کہ یہ نا بغداد کی طرف سیدنا عبد القادر جیلانی کا ذکر آئے نا سجدے میں گر جاتے تھے۔ لوگوں نے
اورنگزیب عالمگیر سے شکایت کی کہ یہ بڑا گمراہ آدمی ہے، یہ سجدہ کرتا ہے، مولویوں نے فتویٰ دے دیا کفر کا۔ اورنگزیب بڑا سخت آدمی تھا، اس نے بلایا دربار میں، حاضر ہو، نوٹس چلا گیا۔ اس نے کہا یہ سنا ہے کہ تم سیدنا عبد القادر جیلانی کا جب نام آئے یا بغداد کا ذکر ہو تو تم سجدے میں گر جاتے ہو، دھڑل کرنا سجدے جی غریب گنجائی دڑ کرتا سجدے چلا گیا۔ اورنگزیب مسکرائے، انہوں نے کہا یار چھاڑ دیو، انہوں تو اپنے تے کنٹرول ہی نہیں بیچارے تو کنٹرول ہی نہیں گا جتنے ذکر آ رہا ہے۔ تو یہ عاشقوں کی باتیں اور طرح کی ہوتی ہیں، ان کے معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اب جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، یار غار، یار مزار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرما دے کہ میں ساری دنیا جہان کے لوگوں کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، ابو بکر تمہارا بدلہ جو ہے یہ اللہ قیامت پہ دے گا۔ اور دیکھیں آپ کے اور میرے لیے کیا خوش بختی کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ میری امت کا حساب ہوگا؟ یا رسول اللہ ساری امت کا حساب ہوگا۔ آپ نے کہا کوئی ایسا بھی میرا امتی ہے جڑا بغیر حساب دے چلا جائے گا جنت؟ یا رسول اللہ ایک ہے۔ کون؟ صدیق اکبر۔ اللہ انہوں کا حساب نہیں لے گا۔ جس وقت خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کا حساب نہیں ہوگا، اور جب یہ جنت میں جائیں گے 8 دروازے جنت کے، ہر دروازے پہ جو کھڑا ہوگا وہ کہے گا ادھرو یار ساڑھے حل، دوسرا کہے نہیں ادھرو جناب ساڑھے دروازے میں عزت بخش، تیسرا کہے گا 8 دروازوں سے آواز آئے گی ابو بکر کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے۔ اب سیدنا صدیق اکبر جا رہے ہیں بڑی شان سے، دروازے پہ پہنچ کے جنت کے جا کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جی آ جاؤ اندر، جناب تسی جنتی ہو، تسی تے ایڈی شان والے ہو، اندر آ جاؤ کھڑے ہوئے۔ پوچھا جائے گا ابو بکر صدیق اکبر تسی اندر کیوں نہیں جا رہے؟ کہا میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرے چاہنے والے یہ جو اس محفل میں بیٹھے یہ جنت میں نہیں جاتے، میں نہیں جاؤں گا جب تک مجھ سے محبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے، یا اللہ میں اس ویلے تک جنت نہیں جانا۔ تو پھر آتا ہے حدیث میں کہ جو صدیق اکبر سے محبت کرنے والا ہوگا وہ جنت میں ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ تو ہم تو بھائی یہی سبق دیتے ہیں غلامی کا، یہی محبت کا سبق دیتے ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیا قربانی دے دی ہے دین اسلام کے لیے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ جب یہ گئے تھے، یہ جو ہم لکڑی آپ کو دیتے ہیں نا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے سیدنا صدیق اکبر وضو کروانے والوں میں سے۔ جب ام معبد کے گھر پہ گئے ہیں تو ساتھ ہے نا سفر میں، تو کرتے کیا تھے؟ اب چلتے جا رہے ہیں، مدینے کی طرف سفر ہے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ اوئے ہوئے ہوئے اف کیا یادیں ہیں جی مدینہ کی۔ تو کیا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینہ کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینہ، میرا دین اور دنیا مدینے میں۔ تو کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے تیزی سے کبھی پیچھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا کرتے ہو؟ کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ کہا یا رسول اللہ جا رہا ہوں نا تو دشمن پیچھے ہیں، تو جب خیال آتا ہے کہ کہیں آگے سے دشمن نہ آ جائے تو میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے پیچھے سے نہ کوئی حملہ آور ہو جاتی یا رسول اللہ میں پیچھے ہو جاتا ہوں، پھر کبھی خیال آتا ہے کہ سجے پاسوں نہ آ جائے تو میں ادھر ہو جانا، پھر خیال آتا ہے کھبے پاسوں نہ میں ادھر ہو جانا یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے ابو بکر صدیق۔ جب یہ ہجرت کا موقع آیا نا تو اس وقت سیدہ پاک نے، سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے بڑی کمال کی بات کی، کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے نا بڑی زبردست قسم کی اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی، کھلا پلا کے اشارہ تھا کہ کسی دن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ گئی ہے ہجرت کی۔ سیدنا صدیق اکبر سے یہ رازدار مصطفیٰ تھے نا، حضور ہر راز سیدنا صدیق اکبر سے ڈسکس کرتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آگے دیکھا سیدنا صدیق اکبر تیار کھلوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو بکر تو کس طرح تیار ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو اسی دن کا تیار ہو گیا جن تھی فرمایا سی یہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، میں تو ہر رات اس بات میں تیار بیٹھا ہوتا تھا۔ وہاں بھی رسول اللہ نے فرمایا نا کہ ابو بکر یار ہے جڑی تو اونٹنی ہے میرا بھی حصہ پا لینا سی، یہ قیمت یار سو سب کچھ تو اڈا ہے،
سب کچھ تہاڈا ابو بکر نہیں تہاڈا. تو کہتے ہیں کہ اس دن نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے گھر تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے کہا آؤ چلو حکم ہو گیا ہے. تو جب تیار ہونے تھے حضور ابو بکر نے رونا شروع کر دیا. تو کہتی ہیں مجھے زندگی میں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں, صرف غمی دے آنسو نہیں ہوتے, خوشی دے بھی آنسو ہوتے ہیں. کہتے ہیں اس دن میرے والد جب روئے تو مجھے پہلی دفعہ زندگی میں پتہ چلا. اور واقعی آپ دیکھیں گے یہ جو لوگ اولمپک جیتتے ہیں یہ بعض اوقات آپ دیکھا نہیں کہ وہ رونے شروع کر دیتے ہیں کھلاڑی. میں جس دن انس صاحب نے ایک بہت بڑی کانفرنس میں خطاب کیا تو میں رو رہا تھا, تو میرے سامنے 7 سابق گورنر بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہتا اوے جیلس ہو گئے, پنجابی کہتا جیلس ہو گئے, منڈے نے ایڈی اچھی تقریر کر رہا تو رو رہے. میں کہا جی تمہیں نہیں نا پتا, میں اپنے رب کے سامنے شکر گزاری رو رہا, یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ خوشی کے جو آنسو ہیں ان کی بھی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ خوشیاں دے, سدا خوش رکھے آپ کو. آنسو دے تو غم کے نہ دے, خوشیوں کے آنسو دے آپ کو. لو جی, آج سیدنا صدیق اکبر کی شان پہ تو میں پہلوں بول سکتا ہوں, اور میں کیا بول سکتا ہوں. جو دشمنان دین تھے بڑے, وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کی عظمت و رفتوں کو جانتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کی محبت, چاہت, عشق اب بھی ساتھ ہیں. ہر وقت جنت کے سے آتے ہیں ان کے خان, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھاتے ہیں, جنت میں سیریں کرتے ہیں. تو یہ 2 منقبتیں ہیں, چند اشعار آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں, بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. بڑے شوق سے آپ نے پڑھنا ہے. قبلی والے کے ہیں دلبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ. اور یار کے نام پہ مرنے والا, سب کچھ صدقے کرنے والا. یار کے نام سب پڑھے, مرنے والا, سب کچھ صدقے کرنے والا. منزل عشق و صدق کا رہبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ. اور دیکھو تو وہ غار کا منظر بیٹھا, کون ہے گود میں لے کر. غار سور, پیچھے دشمن ہے, اس نے مکڑی نے جالا تن دیا, کبوتری نے انڈے, اس کبوتری پہ قربان, ان انڈوں پہ قربان, وہ اس مکڑی پہ قربان, اس جالے پہ قربان. دیکھو تو وہ غار کا منظر بیٹھا, کون ہے گود میں لے کر حضور انور کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی. اور نبیوں کے, اور دیکھو تو وہ غار کا منظر بیٹھا, کون ہے گود میں لے کر حضور انور کا سر انور رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ. دوسری جی منقبت ہے, جانشین سید ابرار کی باتیں کرے, جانشین سید ابرار کی باتیں کرے. اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کرے,
اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کریں، اور جن کی قربت کی گواہی دی ہے خود رحمان نے، ثانی اسنین اذ ہما فی الغار کی باتیں کریں، اور جن کی نظروں میں رہا، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، جن کی نظروں میں ہمیشہ جلوائے جانا رہا، عاشقوں کے قافلہ سالار کی باتیں کرے، عاشقوں کے قافلہ سالار کی، سب شوق سے پڑھو، شوق سے پڑھو۔ کل سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ جام لٹا رہے ہوں گے، حوض کوثر پہ کھڑے ہوئے، کوثر کے جام، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر کے وہ لسٹ پیش ہوگی نا منقبت پڑھنے والوں کی، تو آپ سب کا نام ہوگا، ہماری بہنوں بیٹیوں کا، دنیا بھر میں جو اس وقت ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ ضرور پڑھیں۔ راہ حق میں پیش جس نے سارا سامان کر دیا، اس کے ذوق و جذبہ ایثار کی باتیں کرے، اس کے ذوق و جذبہ ایثار کی باتیں کرے، اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کرے، اور اقتدا میں جس کی آقا نے ادا کی خود نماز، 17 نمازیں ایسی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر نے امامت کرائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، 17 نماز، کیا شان ہے، ہائے ہائے۔ اقتدا میں جس کی آقا نے ادا کی خود نماز، اس امام ملت بیدار کی باتیں کرے، اس امام ملت بیدار کی باتیں کرے، اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کرے، جن کی عظمت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے، جن کی عظمت کی گواہی دی ہے خود قرآن نے، مصطفیٰ کے اس عظیم شاہکار کی باتیں کرے، مصطفیٰ کے اس عظیم شاہکار کی باتیں کرے، اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کرے، اور آج بھی ساجد جو آقا کے قدموں ہے پڑا، آج بھی ساجد جو آقا کے قدموں میں پڑا، میں قدائے عشق کے میخار کی باتیں کرے، اور مصطفیٰ کے پہلے پہلے پیار کی باتیں کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان پر میرے 2 وزیر ہیں، جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر ابو بکر عمر میرے وزیر ہیں۔ اب اس میں ایک نکتہ سلطان آپ کو سمجھانے کے لیے غور کرنا ذرا۔ پاکستان کا یا کسی ملک کا بھی جو وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کی جورسڈکشن پورے ملک میں ہوتی ہے، کراچی کے سمندر سے لے کر اور خیبر کی آخری نکر تک پاکستان کے وزیر اعظم کا حکم چلتا ہے، حکومت چلتی ہے، ایسی ہی ہے نا، صدر کی بھی اس طرح ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو وزیر ہوتا ہے کسی بھی محکمے کا، جو وزیر ہوتا ہے کسی ملک کا، اس کی بھی جو جورسڈکشن ہوتی ہے وہ اتنی ہوگی جتنی وزیر اعظم کی ہے۔ مثلا اس کا حکم جو ہے وہ کراچی میں بھی چلے گا، پشاور میں بھی چلے گا، راولپنڈی چلے گا، لاہور میں بھی چلے گا۔ تو اب اس پہ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمین پر میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر اور عمر، جہاں جہاں کے لیے حضور رحمۃ اللہ عالمین ہے وہاں وزارت ان دونوں کی چلتی ہے، ابو بکر صدیق کی وزارت وہاں تک چلتی ہے۔ تو ان سے محبت، ان سے عشق، دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر سے کیا پیار ہے۔ اور جب غیر پڑھتے ہیں
ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی جس کو کہتے تھے آسٹیریٹی ڈرائیو، سادگی کی تحریک. گاندھی بڑا 2 نمبر آدمی تھا، چکر باز تھا. اس نے کہا کہ باہر کا کپڑا نہیں پہننا، باہر کی کوئی چیز نہیں لینی، چرخے لے لو، جو ان کتوں اور کھدر پہنے اور فلاں کرو. وہ بڑی موومنٹ چلی. اب تقریر کرنے گیا ہے، نوجوانوں کا کنونشن ہے، بہت بڑا کنونشن انڈیا میں ہوا. وہاں تقریر کرنے گیا، اب بیٹھا ہوا ہے اور گوں کی طرح 5-10 منٹ ہو گئے چپ بیٹھا ہوا ہے. تو یکدم بولا، کہتا ہے جینٹل مین، ینگ مین، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو مینشن دی نیم آف راما اینڈ کرشنا، پرہیپس دے ور ناٹ ہسٹوریکل پرسنالٹیز. سادگی پہ تقریر کرنے لگا کہ سادگی اپناؤ. کہتا ہے راما اور کرشنا جو تھے، میں ان کے نام نہیں تمہارے سامنے لے سکتا سادگی کی تربیت کے لیے، سادگی کی تعلیم کے لیے. پرہیپس دے ور ناٹ ہسٹوریکل پرسنالٹیز، پتہ نہیں وہ تاریخی شخصیتہ سن کے ایویں افسانوی کردار کھڑے نے، پتہ نہیں ایکچوئل ایسن کے نہیں سن. بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو مینشن دی نیم آف ابو بکر اینڈ عمر، لیکن میں مجبور ہوں کہ سادگی کی تعلیم دیتے ہوئے میں ابو بکر اور عمر کا نام لوں. دو دے ور ماسٹرز آف واسٹ امپائر بٹ دے لیوڈ اے لائف آف پاپر. اگرچہ وہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران تھے، زندگی انہوں نے ایک فقیر کی گزاری ہے. جو صبح صبح اٹھے، خلیفۃ المسلمین بن گئے اور اپنا کپڑے پکڑے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر رستے ملے، انہوں نے کہا کتنے چلے ہو؟ کہتے مارکیٹ چلے ہیں، خلیفہ تو بن گیا، روٹی پانی تو کھانی ہے نا، کتوں گزارا؟ انہوں نے کہا کہ سلطنت کے کام کون کرے گا، اینی ریاست کے کام نے یہ کون کرے گا، آپ واپس چلے. تو بلایا جو وزیر خزانہ تھے اس وقت، ان کو بلایا، کہا انہوں کا جڑا وظیفہ مقرر کر دیو. اب وظیفہ کیسے مقرر ہوا؟ کوئی صدیق اکبر کا غلام، کوئی عمر فاروق کا غلام آ جائے، ہماری تقدیر بدل جائے. میرا دعویٰ ہے، بے شمار دفعہ میں نے ٹیلی ویژن پہ پروگراموں میں، بڑے بڑے سیمینار میں جا کے کہا ہے، پاکستان کو جس دن ایک دیانتدار حکمران مل گیا، یہاں کے مزدور کے گھر میں بھی اے سی ہوگا اور اس کے پاس بھی کار ہوگی. اتنی دولت یار، ٹنوں کے حساب سے یہاں سونا نکلا ہے، اتنا سونا نکلا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. یہاں پہ وہ جو ایک دیگر ہے، وہ جو نکلا تھا، کیا اس دھات کا نام تھا جو دوسری نکلی تھی یہاں، وہ کتنی یہاں پہ نکلی ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں اس سرزمین کو دی ہیں، اللہ کے محبوب کے نام پہ جو ہم نے حاصل کیا. تو اس لیے اللہ نے بڑی دولتیں دی ہیں، لیکن کاش دعا کریں ایک عمر بن عبدالعزیز کا غلام، ایک ابو بکر صدیق کا غلام، ایک علی المرتضیٰ کا، ایک عمر فاروق کا غلام آ جائے، ہماری قسمت بدل جائے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا پھر این جے میرا وظیفہ مقرر، میری تنخواہ تو میری تنخواہ اونی ہوئے گی جنہ جڑا مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے باہر اڈے دے اتے، جنی او دی تنخواہ روز دی اونی میری لا دو. لگ گئی، اتنی تنخواہ لگ گئی. سادگی دیکھیں آپ. ایک دن گھر آئے ہیں تو بیگم صاحبہ نے حلوہ بنایا ہوا تھا، سویٹ ڈش بنائی تھی. تو سیدنا صدیق اکبر نے سوچنا شروع کرتا کہ جنی میری تنخواہ ہے وہ دے حلوہ تے پک ہی نہیں سکتا، یہ کس طرح پکیا؟ بیگم صاحبہ سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ کیسے، یہ جو پتہ ہے بیٹے مجھے کہ یہ کیسے اپنا حلوہ کیسے بنا لیا؟ انہوں نے کہا اصل میں جتنا ہم گھر میں کھانا پکاتے تھے نا، اس میں سے تھوڑا تھوڑا میں روز بچا لیتی تھی. تو کہ کبھی دل کرتا ہے سویٹ ڈش پہ، تو میں نے یہ بچایا ہوا تھا، وہ آج جو ہے اس سے یہ حلوہ تیار کیا ہے. اسی وقت ناظم کو بلایا خزانے کے، کہا میری تنخواہ میں سے اتنا کم کر دیں، کیونکہ یہ بھی ایک عیاشی ہے. پتہ نہیں سارے ملک میں لوگوں کو حلوہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، میں حلوہ بھی نہیں کھاتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹ کی تکلیف ہو گئی، گڑ 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 پیٹ میں ہوتی تھی. حکیموں نے کہا جناب آپ نہ یہ زیتون کا تیل، اولیو آئل استعمال کریں، اس سے بند ہو جائے گی. عمر فاروق نے کہا میں تو نہیں استعمال کر سکتا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ جب تک میری سلطنت میں سب لوگوں کو اولیو آئل نہ مل جائے میں کیسے کھا سکتا ہوں. علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے گھر آتے ہیں، ان کی صاحبزادی جو تھی انہوں نے پکایا ہوا تھا یہ جو تھا پراٹھا، اور پراٹھے کے اوپر شہد لگا ہوا تھا، پراٹھے کے اوپر کھا رہی تھی. سید علی مرزا نے پوچھا بیٹا اسی تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو پراٹھا اور شہد کھا رہی؟ انہوں نے عرض کیا جی کہ یہ فلاں علاقے کا جو ڈپٹی کمشنر تھا اس نے یہ بھیجا تھا، ایک ڈبہ شہد کا تحفہ اور ساتھ اولیو آئل کا ڈبہ بھیجا تھا، تو اس میں سے میں نے یہ 2-4 چمچ استعمال کیا ہے. اسی وقت بلایا ناظم خزانہ کو،
کہ 2 چمچ اولیو آئل 1 چمچ شہد کتنے کا آتا ہے؟ انہوں نے کہا معمولی ہے، کوئی اس وقت کہا ہوگا 1 پیسے کا آتا ہے 2 پیسے کا. کہا یہ میری تنخواہ میں سے کاٹ لینا اور یہ دونوں ڈبے اٹھاؤ اور جا کے بیت المال میں جمع کر دو، یہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ تھے ہمارے حکمران. جب سورج غروب نہیں ہوتا تھا فاروق اعظم کہتے تھے اگر بکری کا بچہ، ساڑھے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کتے کا بچہ بنائی جاتے ہیں، وہ کہتے کتے کا بچہ مر گیا، کسی نے پڑھا ہی نہیں کتاب، کسی کو سن لیا تو اگے وہی کام چلائی جا رہے. میں یہ جمعہ پڑھا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میں اتنی کوف تھی. اور اسامہ صاحب کو میں نے کہا کہ مولوی صاحب، ہمارا مولوی صاحب جو ہے وہ شیخ الحدیث ہے، ویسے پڑھا لکھا ہے، ہمارے گھر کے ساتھ جو مسجد ہے پڑھا لکھا ہے، لیکن نہیں سمجھتے نہیں بات کا. وہ بیان کر رہا ہے کہ جس دن حضور کا وصال ہوا تو آپ نے جو ایک یہودی سے ادھارے لیے ہوئے تھے تو اس کے پاس زرہ تھی رکھی ہوئی گروی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ وہ اس کو جو دے کے تو وہ میری زرہ اس سے چھڑائی جائے. اللہ کے بندے کوئی عقل بھی کر لیا کرو. سوچ، جو کچھ کتابوں میں لکھا وہ بیان کرنے کا نہیں ہے، عقل بھی تو ہم نے استعمال کرنی ہے کہ نہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا سونا تھا منوں کے حساب سے کہ باقاعدہ آلیوں سے کاٹا جاتا تھا. عثمان ذوالنورین کے ہزاروں اونٹ ہوتے تھے جن پہ آتا تھا مال ان کا، اتنے بڑے تاجر تھے. یہودیوں کو تو مار کے نکال دیا ہوا تھا مدینہ منورہ سے. ان کے پاس اللہ کے محبوب جو ہے وہ جا کے یہ مانگیں گے خیرات، ان کے پاس جو کے بدلے جو ہے وہ لیں گے اس سے ادھار جا کے. کوئی عقل کر لے. حکومت اتنی ہے، مال کے ڈھیر لگے ہوتے تھے مسجد نبی کے باہر، اتنی فتوحات ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں. اس طرح کی باتیں حضور کی شان کے خلاف ہیں. میں اس بات کو نہیں مانتا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں لوگوں کی قیمت میں بکریاں چراتے تھے، نعوذ باللہ. وہ بکواس جو کرتے ہیں، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں چرواہے کا، حضور کی شان کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، مائی حلیمہ سعدیہ آئی تھی چھوڑ کے چلی گئی، آپ نے میری باتیں سنی ہوئی ہیں ساری، کبھی عقل نہیں کی. عبد المطلب سب سے بڑے جاگیردار تھے مکہ کے، ہزاروں اونٹ تھے ان کے پاس، ہزاروں ایکڑ زمین تھی ان کے پاس، وہ اتنے امیر تھے. 100 اونٹ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عقیقہ کیا ذبح کر دیے تھے. 100 اونٹ کوئی کر سکتا ہے ذبح؟ آج آپ کا بڑے سے بڑا سیٹ ہو، کوئی بڑا انڈسٹریل اسی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں رانا صاحب کر سکتے ہیں؟ کدی کیتا جی پوتے دے پتر نے عقیقے 100 اونٹ کر نہیں سکتے، 10 اونٹ نہیں کر سکتے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی غریب تھے، مسکین تھے، فلان تھے. یہ غیروں کی سازش تھی. اس کے پیچھے کیا سازش تھی وہ میں سمجھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب 5 سال سے یہ بار بار کہا تو اب کوئی مولوی پاکستان کا وہ بات نہیں کرتا. کئیوں نے اپنی اصلاح کر لی، بڑے بڑے ان میں علامہ حضرات تھے، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، انہوں نے اصلاح کر لی. انہوں نے کہا ہم نے کبھی ادھر سوچا نہیں تھا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی امت میں سب سے اعلیٰ خاندان کا فرد ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ انسان کو نبی بنایا جاتا ہے، اس کے خاندان کو نبی بنایا جاتا ہے اعلیٰ. حضرت عبد المطلب پاس تو 12 ٹن سونا تھا یار، کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ بڑے خاندان کے لوگ تھے. تم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جو ہے وہ تم بیان کر رہے ہو، اور لوگ بیچارے سادہ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی جہالت کی باتیں نہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں پہ آ جانا، اس محبت سے سیدہ فاطمہ کی منقبت پڑھنا، سیدہ صدیق اکبر کی پڑھنا، ہماری زندگیاں اللہ کرے اسی میں گزر جائیں. کیونکہ ان کے جب ذکر کرتے ہیں نا تو ان کی ارواح ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، اور ہمارا ایمان ہے گنبد خضرا کے مکین خوش ہوتے ہیں. میں اور آپ بھی ہمارے کوئی بیٹے کی بات کریں ہیں تعریف کی، کتنی خوشی ہمیں ہوتی ہے. اور اگر آپ کی اور میری اولاد کو کوئی غلط بات کر دے تو کتنا دکھ ہوتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہو جاتے ہیں جب کوئی سیدہ فاطمہ کے خلاف، جب کوئی کسی آپ کے لاڈلے صحابی کے خلاف بات کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب حضرات سے میری پھر گزارش ہے کہ جو خانقاہ ہے اس کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کر دیں. یہ سال جو ہے یہ پورا درود شریف آپ نے پڑھنا ہے. اور میری آپ سے بڑی عاجزانہ التماس ہے، روز یار دن میں جب آپ کو وقت مل جائے، سفر میں ہو، کم از کم مجھ سے وعدہ کرو، قیامت والے دن میں پکڑوں گا آپ کو 33 مرتبہ 2.5 منٹ لگتے ہیں، 33 مرتبہ کم از کم کہہ رہا ہوں. نہیں تو ایک تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روز درود کی پیش کیا کرو. ہاتھ کھڑے کرو، جب تک زندہ ہو آخری سانس تک حضور پہ درود پڑھو گے. یہی ہمارا حاصل ہے، ہم نے آپ سے اور کیا لینا، یہی ہمارا حاصل ہے. جب تم رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ گجرے درودوں کے پیش کرو گے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، ہماری آخرت سنور جائے گی.
آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ کی اولادیں جو ہیں وہ سنور جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے، میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو وہ کس طرح مجھے فون آتے ہیں، امریکہ سے فون آتے ہیں، آپ حیران ہوں گے، خواتین کے حضرات کے، کینیڈا سے آتے ہیں، غائی صاحب ہمیں جو ہے وہ اشبیلیا کا لوہار بنا دیں. جو واقعہ میں نے سنا، ہمیں اشبیلیا کا لوہار بنا دیں. میں کہا جو اشبیلیا کے لوہار کرتا تھا وہ اس مقام پہ پہنچا، آپ بھی وہی کریں، ہر کوئی بن جائے گا. اللہ ہر وقت آپ کو ولی بنانا چاہتا ہے، آپ میں سے ہر کسی کو رب تعالیٰ ولی بنانا چاہتا ہے. ہم ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں ولیوں کو فلاں. اس تلاش میں آج کل کے دور میں اتنا جھوٹ، اتنا مکر، اتنا فریب، اور ٹی وی پہ بیٹھ کے اور ویسے محفلوں میں ایسی چھوڑتے ہیں، پیسے دیے ہوتے ہیں ملاؤں کو، وہ تقریر کرتے ہیں آ کے، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا واقعات بیان کر رہے ہیں، جھوٹے قصے سنا رہے ہوتے ہیں. سادہ عوام ہے بیچاری، وہ لٹ رہے ہوتے ہیں. اور لوگوں میں تمہیں کہتا ہوں، جو شے اللہ رسول کی بارگاہ میں نہیں، مجھے بتاؤ کیا کمی ہے؟ اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کے محبوب کے دربار میں کوئی کمی ہے؟ اچھا اگر ان سے کوئی بڑا سخی ہے تو ضرور اس کی طرف جاؤ. جو پیر تمہیں ان سے زیادہ سخی لگتا ہے نا، اس کے پاس چلے جاؤ. وہ تو تمہاری جیبوں سے بھی پیسے نکلوا لیتے ہیں، تم جاتے ہو کہتے سانو دے جاؤ کچھ جاتے. اور اللہ کے بندے وہاں جاؤ جن کا دربار 24 گھنٹے اور وہ 7/24 اور وہ 365 دن کھلا ہوتا ہے، کسی لمحے بند نہیں ہوتا. اور وہ کہتا میں تمہیں ولی بنانا چاہتا ہوں، تسی کہتے ہو میں ادھر جاواں میں ادھر جاواں. اور ولی بنانا چاہتا ہے اللہ، تمہیں ولی بنانا ہے. ہر ایک آپ میں سے ولی بن سکتا ہے، میری گارنٹی ہے. صرف رزق حلال کھائے اور کوئی گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کریں، دروشی پڑھتے رہیں، خود بخود حضور کے انوار آپ کو حاصل ہوں گے، آپ کے قلب کی کیفیت بدل جائے گی. سب حضرات جو ہے وہ سلطان نے کو اعلان کرنا ہوگا دعا سے پہلے. اول آخر درود شریف 1 مرتبہ، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ اخلاص. آج چونکہ ہم وقت سے زیادہ ہو گیا، چونکہ 2 ہستیوں کا ذکر پاک کرنا تھا، اس لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں اگر کسی کو لگے کہ میرا وقت. لیکن یہ وقت جو ہے نا آپ کا، یہ گھڑیاں، یہ جب اس کا اجر ملنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کاش وہ دن غازی صاحب جڑے وہ اثر مغرب تک کرتے رہتے گفتگو، تو اسی سبحان اللہ کہتے رہتے. آپ کے چہروں کی جو رونق ہے، جو روشنی ہے، جو آپ کی آوازوں میں مجھے محبت کی ہوا آئی ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں پہنچی ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی سلطان. دعا کا وقت ہوا جاتا ہے. تمام احباب اپنی اپنی تمناؤں، حاجات اور اپنی اپنی جو بھی دل میں دعائیں ہیں وہ اپنے قلوب و اذہان میں رکھ کر ہمہ گوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توجہ اور یقین کے ساتھ دعا میں شامل ہوں. دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، انٹرنیٹ پر ہمیں سن رہے ہیں، ان میں ہمارے مرحومین میں ریسنٹلی ہمارے علامہ عطاء المصطفیٰ جمیل اور مفتی مختار دورانی صاحب کا وصال ہوا. الحاج ماسٹر محمد اسحاق صدیقی صاحب اور محمد یاسر قریشی، ان کے اصالہ ثواب کے لیے دعا کی جائے گی. اور صحت کے لیے صباحت بی بی اور محمد بلال کے دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے. ہماری محترمہ بہن شبنم محسن ایڈوکیٹ وہ چونیا بار سے وائس پریزیڈنٹ کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہیں، ان کی کامیابی کے لیے دعا کی جائے گی. اور ساتھ ہمارے جو تشریف لائے ہیں فیصل آباد سے خصوصی رانا محمد اکرم صاحب، ان کی والدہ کے لیے، ان کے اصالہ ثواب کے لیے، اور دیگر جو یہاں پر حال کا انتظام کرتے ہیں، ان کے مالک ہیں، یا جتنا بھی عملہ اور سٹاف ہے، ان کے لیے خیر و برکت کی دعا. اور جتنے بھی احباب یہاں پر جمع ہیں، ان کے دیگر مرحومین جو ہیں ان کے اصالہ ثواب کے لیے. اور ہماری جو ماڈل خان کا جوبلی ٹاؤن میں تعمیر ہو رہی ہے، اس کی تعمیر و برکت کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اور اس میں تعاون، مدد اور نصرت کے لیے ہم خصوصی طور پر دعا کریں گے. تو میں قبلہ رائی صاحب سے ملتمس ہو کے دعا کروائیں. ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں ادیب صاحب، ان کی صحت بھی نہیں ٹھیک تھی، اس کے باوجود یہ صبح اور ان کی اہلیہ ہماری بہن عرفانہ کو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے، روحانی جسمانی، اور اللہ ان کو صحت دے. تو صبح گجرانوالہ سے یہ بھی دونوں میاں بیوی آج اس محفل میں شریک ہوئے. اللہ ان کا آنا قبول کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. صلی اللہ علیہ
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، آپ کی توفیق، آپ کے کرم سے سال بھر میں جو درود پاک پڑھا گیا، جو قرآن حکیم کی مختلف صورتیں پڑھی گئی، جو قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی، جو اسماء پاک کا ورد کیا گیا، اللہ کی جو تبرک کا اہتمام اس محفل میں کیا گیا، اس محفل میں جو کچھ پڑھا گیا، اس سب کو تیری ذات جانتی ہے، علیم بذات صدور ہے. ہماری بہنوں بیٹیوں نے خاص طور پہ جو کروڑوں اربوں دفعہ درود پاک اور مختلف اذکار کر کے میری ملک کی، اللہ کی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ کی اس سب کا ثواب تحفتاً ہدیتاً عقیدتاً عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، خلفائے راشدین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد پاک، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب صفہ، اصحاب کہف، اصحاب کربلا کی ارواح مقدسہ کو ثواب عطا فرما. جملہ سلاسل اولیاء، سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نشائیہ، رفاعیہ، شاذلیہ، درکاویہ، مولوی حلواتیہ، سب کی ارواح کو ثواب عطا فرما. بالخصوص اللہ کریم اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہمارے شیخ حضرت شیخ ناظم العادل الحقانی بانی محفل حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، اماں جی اسامہ صاحب کی والدہ، ہمارے رانا اکرم صاحب کی والدہ محترمہ، اور جناب باجی اسلم کھوکر صاحب، مرحوم مغفور چودھری جو تھے ہمارے مختار صاحب، اور دارہ مخلصین سے متعلق جتنے احباب تھے. اور حال ہی میں میرے بہت اچھے دوست تھے، بہت بڑے عالم دین، علامہ عطاء المصطفیٰ جمیل، اور جو تھے شیخ الحدیث درانی صاحب. اللہ کی سب کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. جن جن کے جو بزرگ عزیز اقارب دنیا چلے گئے، اللہ کی ان سب کی کامل بخشش فرما. ہماری بیٹی امریکہ والی ڈاکٹر سعدیہ اعوان اور سارا بیٹی اسلام آباد والی کے والدین کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما. اللہ کی ان کے درجات کو بلند فرما. سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. اللہ کی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جتنے دوست احباب ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں، اللہ کی ان سب کی اور ان سب کی جو حاضرین ہیں عمروں میں برکتیں عطا فرما، سب کی صحتوں میں برکتیں عطا فرما، سب کے رزقوں میں برکتیں عطا فرما. ان سب کو ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ فرما. جو بیمار میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اور جن کے لیے سلطان منیر صاحب نے ابھی نام لیا، اللہ کی بیمار کربلا کے صدقے ان کو صحت کاملہ عطا فرما دے. اللہ کی پاکستان کے رہنے والوں پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرما. غزہ، فلسطین، ہندوستان، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد فرما. اللہ کی پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرما. اللہ کی سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما. سب کو 5 وقت نماز اور تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سب کو اللہ کریم باادب مسلمان بنا دے. اللہ کی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جو بچے بچیاں امتحان دے رہے ہیں، ان کو امتحانوں میں کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما دے. اللہ کریم جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، ان کے لیے مناسب نیک رشتے عطا فرما دے. جن کے گھروں میں ناچاکی ہے، وہ ناچاکیوں کو دور فرما دے، محبتوں میں بدل دے. اللہ کی دارہ مخلصین کے لیے غیب سے ہماری مدد فرما دے. اللہ کی غیب سے مدد فرما دے. اللہ کی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جتنے دوست احباب بہنیں بیٹیاں اس وقت دست بدعا ہیں، تو جانتا ہے، علیم بذات صدور ہے، ان کی دلی مرادیں پوری فرما دے. ان کی دلی مرادیں پوری فرما دے. رانا اکرم صاحب، ادیب صاحب اتنا سفر کر کے آئے ہیں لاہور سے، باہر سے جو احباب آئے ہیں، اللہ کی ان کو ہر قدم کے بندے اپنی رحمتیں عطا فرما دے، اپنی برکتیں عطا فرما دے. جن بچوں نے، جن ساتھیوں نے رات دن آپ اس محفل کے لیے اہتمام کیا ہے، اس ہوٹل کے مالک حضرات جو ہیں، یہ نوجوان جو ساری رات آپ کے لیے لنگر بناتے رہے ہیں، تقسیم کرتے رہے، اللہ کی ان سب کو اپنی بارگاہ سے
اس کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ کریم ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ کریم سب کی جھولیاں بھر دے، سب کے دامن بھر دے، اللہ کریم قلب سلیم عطا فرما دے، ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے، ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری آخرت سنوار دے، ہمارے بڑوں کی آخرت سنوار دے، اللہ کی دلی مرادیں پوری فرما دے، پاکستان کو دہشت گردی سے محفوظ فرما دے، پاکستان کو گوارہ امن و رحمت بنا دے، اس کو جنت نظیر بنا دے، اس کو نقصان پہنچانے والے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔